अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी और उच्च पर इस वक्त मरीम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बैक टू बैक जलसों से खिताब कर रहे हैं और एक माहौल बना हुआ है इस तख्ते लाहौर की जंग का। कौन होगा फातेह और भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया, उस फैसले से खान साहब को मायूसी हुई। उन्होंने आज मुल्तान जलसे में खिताब करते हुए ये बात दोहराई और इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है, उस बयानिए को क्या नुकसान पहुँचेगा इस फैसले को लेकर, चूँकि मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को बुनियाद बनाकर अब वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने पहली दफ़ा किसी वज़ीर-ए-आज़म को आइन शिकन कहा है। मरीम नवाज़ की बात ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इन तमाम फ़ैसलों की, सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों की नज़र हो चुके हैं। देखना यह है कि अब चूँकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं और जो सियासी माहौल है, जो गहमा गहमी है, वो अरूज पर है। और तख्ते लाहौर की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ लाहौर का फ़ैसला नहीं करेगा, ये इस्लामाबाद की सियासत का और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का फ़ैसला भी करेगा। इस वक्त चूँकि इमरान खान साहब इदारों पे भी तनकीद कर रहे हैं बराह रास्त बिलावस्ता, या और साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो धांधली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धांधली होगी या नहीं, लेकिन खान साहब का जो बयानिया है, वो बयानिया हमें मकबूल होता हुआ, बिकता हुआ नज़र आ रहा है। और बड़ा कांटे का मुकाबला है। 20 सीटें हैं और 20 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा ये कर रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, वहाँ से बढ़तरी हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि 20 की 20 हमारे पास होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे हैं कि 20 में से 16-4 का मुकाबला है। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं, जो हमारे ज़राए हैं, और ख़ास तौर पे जब हम वहाँ के रिपोर्टर्स से लोकल जाके बहुत सारे एंकर्स ने वहाँ से प्रोग्राम्स भी किए, जो सर्वे रिपोर्ट्स अब तक आ रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती हुई नज़र आ रही है। एक इमरान खान साहब ने जो साजिशी बयानिया अपनाया और ख़ास तौर पे ये जो महंगाई है, इसके ऊपर जब वो बात कर रहे हैं, और इस महंगाई का जो फ़ायदा है वो हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आम जो कारकुनान हैं उनसे जब बात हो रही है तो वो इस चीज़ को, जो वोटर्स हैं हल्के के, उनसे जब हम बात करते हैं तो महसूस ये होता है कि लोग इस महंगाई से तंग हैं और जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गई है उससे भी वो नाखुश हैं। देखना यह है कि जितना अच्छा चार्ज क्राउड हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, क्या सही मानों में इलेक्शन वाले दिन ये लोग अपने वोट डालने में कामयाब होते हैं या नहीं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हल्के और वोटर्स, उनके जो पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी है, जहाँ पे उनका वोट बैंक है, उनको डिस्टर्ब किया गया, उनको उनको वहाँ से डिस्टर्ब किया गया और उनके जो वोटर्स थे उनको दूसरे हलकों में शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। उनके जो पोलिंग स्टेशन हैं वो दूर दूर बनाए जा रहे हैं, वोट दूर डाला जा रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैरेलल बयानिए के साथ आगे बढ़ रही है और वो साथ साथ धांधली के इल्ज़ामात और इस बयानिए को भी चला रही है, और दूसरी तरफ कौम को इंटरनेशनल बयानिया जो आलमी साजिश है उसके साथ भी नथी करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो अब तक तो कामयाब नज़र आ रही है। कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैजिक नंबर है, चूँकि अगर 172 या 186 की बात करते हैं, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 9 सीटें या फिर 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए होंगी CM पंजाब चुनने के लिए। इसकी जब अगर वाज़े तौर पे बरतरी नहीं मिलती, 13 सीटें अगर मुस्लिम लीग नून ले जाती है, 7 सीटें मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब का जो बयानिया है, या इमरान खान साहब जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वो कल ये कहेंगे कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इस हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है, जो नंबर्स रिक्वायर्ड थे वो नंबर्स इनको मिल गए हैं ताकि ये हुकूमत साजी कर सकें, ये अपना CM ला सकें। दूसरी तरफ अगर
معاملہ تمام نیوٹرل رہے، جو کہ اس وقت پنجاب حکومت بھی نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، ادارے اگر نیوٹرل رہے، کسی قسم کا کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا گیا، پریشر نہیں ڈالا گیا، آج پولنگ والے دن تمام چیزیں جو ہیں وہ سموتھ رہی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف لیڈ حاصل کر سکتی ہے، چونکہ ووٹرز ٹلڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ ووٹرز جس طرح سوئنگ بن رہی ہے اور جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، اگر یہ ٹرن آؤٹ صحیح رہا، چونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہو رہے، جنرل الیکشنز والا سما ہے پورے پنجاب میں، اور ہر ڈویژن میں سے چونکہ ایک دو جو الیکشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماحول بنا ہوا ہے اور جان لگا رہے ہیں۔ جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے ریزائن کیا، وہ براہ راست آ کے کیمپین چلا رہے ہیں۔ اس چیز سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف ریلیف کی باتیں ہیں، چونکہ شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب بھی کریں گے اور ریلیف بھی دیں گے۔ یہ ریلیف اور آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوں گے میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ یہ ٹائمنگز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ 17 کو الیکشنز ہیں، الیکشن سے پہلے اس طرح کا فیصلے کی جو ڈیٹیلز ہیں، تفصیلی فیصلہ جو آیا، کیا عمران خان صاحب کے بیانیے کو کم کر سکے گا، اس پہ ڈنٹ پڑے گا؟ دوسری طرف اگر ریلیف مل جاتا ہے 10 15 20 روپے کا ریلیف اگر پیٹرولیم مصنوعات میں ملتا ہے، تو وہ ووٹرز پہ کیا امپیکٹ ڈالے گا، اور کیا ووٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ٹوٹ کر آ رہے تھے وہ واپس مسلم لیگ نون کی طرف جائیں گے؟ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ 17 کو ہی ہوگا، لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں جو فیصلوں کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور مسلم لیگ نون ظاہر چیزیں مینیج کرنے میں ایکسپرٹ ہے اور تجربے کار ہیں، گو کہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ان کا تجربہ کام نہیں آیا، لیکن جب پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، الیکشنز مینیج کی بات کرتے ہیں، میڈیا مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، چیزوں کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں، لابنگ کی بات کرتے ہیں، الیکشنز جتنے کی سائنس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں واقعی میں وہ تجربے کار ہیں، وہ چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، وہ اپنے جو ٹیکنیکل انداز میں چیزوں کو ہینڈل کرنا ان کو آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کتنا مظاہرہ ہوتا ہے 17 کو۔ اور دوسری طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک بال سے 2 وکٹیں گریں گی، پنجاب بھی جائے گا اور اسلام آباد بھی، یہاں پہ حمزہ شہباز سی ایم بننے کی مضبوط پوزیشن میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکٹ بھی گراؤں گا، اور شہباز شریف صاحب کی وکٹ اسلام آباد سے بھی گرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر لاہور میں مسلم لیگ نون کو اگر یہ 50-50 بھی ہوتا ہے، 10-10 سیٹیں بھی ہوتی ہیں، تو بھی حکومت خطرے میں رہے گی، اور ظاہر ہے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بہت سٹرونگ ہے، 10 آزاد امیدوار ہیں، وہ بڑا زبردست ہے، چونکہ جو لوٹا کریسی کی بات ہو رہی تھی، مریم بی بی کا جو بیان ہے، آج بھی عمران خان صاحب ایک جلسے میں وہ انہوں نے اسٹیج سے چلایا، اور اپنے جو آڈینس تھے وہاں پہ جو عوام ان کو سننے آئے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ کس طرح ان کی باتوں میں تضاد ہے، یہ انہی لوگوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بازیاں ہیں، ان دھڑے بازیوں کا فائدہ کیا پاکستان تحریک انصاف اٹھا سکے گی، اور اس بیانیے کو جس طرح ان کی ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، پھر جلسوں میں عمران خان صاحب یہ جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی اسپیچ کے دوران بتاتے بھی ہیں، یاد دلاتے ہیں ماضی میں یہ کیا کہتے تھے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، خود مسلم لیگ نون کے اندر دراڑیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں، لیکن آزاد امیدوار عموماً چونکہ ان کا اپنے حلقے کے اندر بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، اور وہ کسی پارٹی کے بجائے اپنے حلقہ احباب اور اپنی حلقے کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ شاید یہ امپیکٹ نہیں پڑے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر نون میں گئے یا نون کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں گئے، چونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے اور وہ ووٹر ان کے ساتھ جاتا ہے، لیکن ماحول بنا ہوا ہے، ان 10 آزاد امیدواروں نے چونکہ فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کا، ریزسٹنس ان کو بھی مل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹی ایل پی، اس سے ساتھ رضوی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور میرا پرسنلی اوپینین بھی یہی ہے،
کہ TLP بڑا زبردست امپیکٹ ڈالے گی، چونکہ اچھا خاصا ووٹ ہے TLP کا اور بڑا سائلنٹ ووٹ ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب ڈبے کھلتے ہیں تو آپ بڑے سرپرائز ہوتے ہیں. اور TLP ووٹ کاٹے کی بھرپور قسم کا مسلم لیگ نون کا، اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنے فائدے میں کیسے استعمال کر سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نصرت وائز صاحبہ نے، سینئر سیاستدان، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے سابق MNA. نصرت وائز صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. نصرت بھائی صاحب، بڑا دلچسپ مرحلہ ہے، چونکہ پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات تخت لاہور کا نہیں بلکہ تخت لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا فیصلہ بھی جڑا ہے، اس کے ساتھ حکومت کا مستقبل جڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا مستقبل جڑا ہے. آپ کا جو بیانیہ آپ نے جو اپنے نیریٹو بلڈ کیا، اس نیریٹو کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو یہ جو ضمنی انتخابات ہیں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ان کا، کس طرح دیکھتی ہیں؟ چونکہ بڑی ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، سروے رپورٹس آپ کے حق میں آ رہی ہیں، کراؤڈ بہت زیادہ ہے، خان صاحب کے جلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. کیا یہ ووٹر، یہ جو اس وقت سپورٹر ہے آپ کا، وہ ووٹرز میں تبدیل ہوگا؟ یہ سب سے بڑا آپ کے لیے ٹاسک ہوتا ہے، ماضی میں بھی رہا اور آج بھی ہے. کس طرح دیکھتی ہیں اس پوری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ظفیر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو EVM مشینیں ختم کروائی ہیں نا، اس کا ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ہرایا جائے، اور اس کے لیے یہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ اس طرح باز آ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سندھ میں ہوئے ہیں الیکشن، آپ نے دیکھا 1000 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں. جی یہ کوئی مطلب انسانی دماغ اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ اگر یہ بے ایمانی نہ ہوئی ہوتی، اگر یہ چوری نہ کرتے تو کیا یہ ساری چیزیں ہوتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے جب ان کو عادت ہے ہمیشہ سے اسی طرح کے ووٹ لینے کی، اور ووٹ لینے کی کیا مطلب اسی طرح الیکشن کروانے کی، جی تو وہ انہوں نے اسی طرح کروائے اور ظاہر ہے جیت گئے وہ. تو اب مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہی ہے کہ جتنی مرضی پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر ایک جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ لے کے آ رہا ہے 5-5 ہزار 10-10 ہزار ووٹ جی اپنی جیبوں میں ڈال کے اور لا کے باکسز میں ڈال دے گا، اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، دیکھے گا بھی تو وہ آنکھیں بند کر لے گا، کیونکہ ظاہر ہے ساری جو آپ کو پتا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹس یا سارے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا کیمرہ مین ہوتے ہیں، وہ سب کے منہ میں جا چکے ہیں وہ ڈالر، تو وہ کس طرح بولیں گے کسی بھی چیز کو. بہت زیادہ فکر ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کے بڑے سے بڑا جلسہ جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے، صرف جی بالکل پاکستان کی نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے جلسے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے نصرت بھائی صاحب. جلسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے انٹرو بھی سنا ہوگا، میں یہی بات کر رہا تھا، جلسے آپ کے ہمیشہ تگڑے ہوتے ہیں. جس دن ووٹ ڈالنا ہوتا ہے یہی لوگ اگر اس دن ووٹ ڈالنے آگے تو کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکے گی، جتنی بڑی دھاندلی بھی یہ کر لیں. لیکن کیا آپ کی اس پہ ورکنگ ہے پنجاب میں؟ چونکہ مسلم لیگ نون کی سائنس بڑی زبردست ہے، وہ الیکشنز مینج کرنا جانتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو موو کرانا جانتے ہیں، وہ بڑی ٹیکنیکلی. تو آپ کا ہوم ورک ہے اس پہ؟ آپ کو بائک مل جائے گی. ہماری اس قسم کا تو ورک آؤٹ نہیں ہے جس قسم کا ان کا ہوتا ہے کہ ان کا نمائندہ کھڑا کر کہہ رہا ہے جتنی دیر بیٹھو گے اتنے پیسے دوں گا. لوگ بعد میں دیتے ہیں، میں تمہیں پہلے دوں گا. یا بائکس کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ووٹ لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک بائک مل جائے گی. اس قسم کا تو ورک آؤٹ ہمارا نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، اور ہماری کیپیسٹی نہیں ہے بے ایمانی کی جو اصل بات جو کی جائے. تو لوگ تو انشاءاللہ آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب لوگ اس طرح جلسوں میں آ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی جو جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے خان نے بلایا اس لیے ہم آئے ہیں، ہم اس رجیم چینج کو نہیں مانتے. مطلب ایسے ایسے لوگ بیچارے اپاہج چلے آ رہے ہیں چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے ہوئے، اور کس کس طرح کی حالات ہیں. بوڑھی عورتیں دعائیں دے رہی ہیں، رو رہی ہیں. انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، بہت نکلیں گے، لیکن ان کی بے ایمانی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، چوری سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نصرت بھائی صاحبہ، جو وہاں پہ چونکہ ہمارے کوئی کولیگز موجود ہیں، انہوں نے وہاں سے پروگرامس بھی کیے ہیں، جو جتنی لوگوں سے بات ہوئی ہے، لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. جو سرویز ہیں، ظاہر ہے ہم یہ کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک ووٹ ڈلے گا نہیں.
خان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں ہروانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزامات لگا رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہی نہیں ہیں؟ لگا کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے؟ نہیں وہ تو خیر ہم تو ان کے بیان کو کوٹ کر رہے ہیں نصر بھائی صاحب، لیکن اس چیز کو جب میں لاہور کی 4 سیٹیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، 2-2 کا مقابلہ ہے وہاں پہ، 2 پہ آپ بہت سٹرونگ ہیں، 2 پہ تھوڑے سے کمزور ہیں آپ، وہاں پہ نون لیگ کو کی طرف زیادہ ووٹرز ہیں۔ جب ہم اس طرف آتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف، وہاں پہ بھی بڑا زبردست مقابلہ ہے، آزاد امیدوار زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن وہ بھی حمایت آپ کے لوگوں کو زیادہ ہے۔ جب ہم پنڈی سائڈ پہ پوٹھوار ڈویژن میں جاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کی پوزیشن مضبوط ہے، اوورآل اگر دیکھا جائے تو اچھا کمبینیشن بن رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 10-12-13 سیٹیں آپ مینیج کر لیں گے؟ چونکہ مسلم لیگ نون تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پوری 20 کی 20 لیں گے، اور رانا صلاح اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 اور 18 کا مقابلہ ہے۔ رانا صلی اللہ کی کیا بات کی جائے، وہ رشید شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں نا، شیخ رشید صاحب، کہ اس سے زیادہ جھوٹا، بےمان، چور اور ڈرگ ڈیلر اور قاتل، ظاہر ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ان کی کسی بات کا کیا بھروسہ کرنا ہے؟ ایک لیکن انٹیریئر ڈرگز والے منسٹر کیس میں تو ہمارے فواد چودھری صاحب شیخ نے کہا رشید کہ صاحب غلط تھے، کیس بنا ہے۔ اور ایک انٹیریئر منسٹر یہ ہے جو کہ 14 لوگوں کا قاتل بالکل عین ہمارے آنکھوں کے سامنے، تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس بات کا۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کا مشن کچھ اور ہے۔ اچھا اتنی ابھی میں تھوڑے دیر پہلے ایک پروگرام کو ٹی وی پہ کر رہی تھی اسلام آباد کے، آپ یقین کریں جس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں منہ پہ بیٹھ کے، مجھے ٹھیک سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انسان اتنا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ چلے نصر بھائی صاحب میں پوچھتا ہوں، یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہیں، سینئر قانون دان، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ یاسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے آج، اور اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، اور اس پہ جو کچھ لوگوں سے میری آف دی ریکارڈ بات بھی ہو رہی تھی، ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ 17 کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے، اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیے کو لے کر چل رہی تھی، کتنا ڈنٹ پڑے گا اس بیانیے پہ بھی؟ اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اب پرائم منسٹر جو ہے آئل کی قیمتوں میں بھی اعلان کریں گے کمی کے حوالے سے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ضمنی انتخابات پہ کتنا اثر انداز ہوں گی؟ یاسین صاحب جی، یاسین آزاد صاحب جی، یاسین آزاد صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ یاسین اظہر صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، اور جب ہم پنجاب کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اعلان کریں گے قیمتوں میں، عالمی سطح پہ ظاہر ہے تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ اٹھائے گی حکومت۔ جو دھاندلی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ کسی چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہی اس طرح کے فیصلے امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب سے پوچھیں گے۔ یاسین آزاد صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ بالکل سن سکتا جی، ہوں یاسین آزاد صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے میں، اور دوسرا جو اس وقت پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں، آئل کی قیمتیں ہیں، پرائم منسٹر اس میں کمی کا اعلان کریں گے، کیا فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس چیز کا امپیکٹ ضمنی انتخابات پہ کتنا پڑے گا؟ لیکن جہاں تک ضمنی انتخابات کا تعلق ہے، میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میرے نزدیک جو پنجاب کے الیکشن ہیں جی اس میں جلسے جلوسوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے کس کے حق میں ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مہنگائی کا ایک جو تھا اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور جو پبلکلی میں سنتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا۔ لوامالا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پیٹرول کی قیمت گری، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہی پروگرام میں نے یہ بات جی کہی جی تھی کہ بہت جلد قیمتیں کم ہوں گی، کم از کم اس حکومت کو اتنا وقت تو دے دو کہ وہ وقت کر کے تو معاملات کو آگے لے کے چلے۔ پی ٹی آئی کا ایکچولی جو اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام سفر کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے والا کون تھا؟ کیا موجودہ حکومت کے لوگ تھے یا سابقہ حکومت کے لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا اور یہ رائٹنگ میں لکھا دیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی؟ یہ تو موجودہ حکومت کی خوش ٹھیک ہے، قسمتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پیٹرول کی قیمت گر رہی ہے تو اس کا فائدہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا
کہ پنجاب میں 100 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کی بجلی کی معافی کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق وہ 17 تاریخ تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب جو صورتحال ہے، میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اگر مریم نواز کے جلسوں کو اور عمران خان کے جلسوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیں تو میں جو بات کرتا ہوں کیئرفلی وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں بچیوں کا نوجوان بچے جو ووٹ لیے ہیں جن کا، وہ میجارٹی لوگ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جلسے ہیں اس میں پرانے لوگ جو ووٹر ہیں، اور اس چیز کا فیصلہ وہ اس حلقے کے ووٹر نے کرنا ہے، اور آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا، عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اب اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ نعرہ فراڈ تھا، بیکار تھا، اور آپ نے جو نعرہ لگایا تھا ایکچولی آپ کے پاس کوئی اور نعرہ تھا نہیں، اور اپنی پارٹی کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ایک نعرہ لگا دیا۔ میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے لیکن یاسین رضا صاحب فیصلہ آنے کے بعد بھی اب بھی کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا براہ راست فائدہ عدالتیں مسلم لیگ نون کو پہنچاتی ہیں۔ یہ الیکشن سے 3 دن پہلے اگر یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، یہ 3 دن بعد بھی آ سکتا تھا، یہ 10 دن پہلے بھی آ سکتا تھا، تو یہ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ لوگ ان کے جو حامی ہیں وہ آج بھی صحیح مان رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں آج اگر آپ فواد چودھری صاحب کو سنیں جو کچھ اس نے عدلیہ کے متعلق کہا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہا، فواد چودھری ہمارا وکیل بھائی ہے، میں انتہائی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک وکیل اگر اپنے ہی اداروں کو اس طرح سے اٹیک کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اداروں پہ اٹیک کرنے سے کیا معاملات ختم ہو جاتے ہیں؟ ہماری حکومت اگر اتنی اچھی تھی سابقہ حکومت، تو یہ جتنے ایشوز تھے جو یاسین صاحب آپ ہمیشہ بڑی اچھی صاف ستھری سیدھی بات کرتے ہیں، اور آپ سے ہمارا آرگومنٹ بھی یہی رہتا ہے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، کب تک ہوتا رہے گا کہ ہم اداروں کو گھسیٹتے رہیں گے؟ کوئی بھی ادارہ ہو، کسی میں نام نہیں لے رہا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، فواد چودھری صاحب بات کریں، ہمارے سیاستدان بات کریں، دیگر تو اداروں کو ایک طرف رکھ کے ہم سیاستدان سیاست کریں، اپنے فیصلے لیں اور ڈٹیں ان فیصلوں پہ۔ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ایک بہت شکریہ یاسین رضا صاحب، آپ کا بھی شکریہ، نصر بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔